हमारी जिंदगी तो खौफों से घिरी हुई है, खौफों से घिरी हुई है। औलाद का क्या बनेगा, इनके बख्त मुकद्दर का क्या बनेगा, इनके नसीबों का क्या बनेगा, कहीं धक्के तो नहीं खाएंगे, कहीं रुसवा तो नहीं होंगे, कहीं इल्लत जिल्लत, कहीं। सारा दिन मेरे पास जिंदगी के 40 साल मुझे गुजरे, औलाद को रोते 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 मेरे पास लोग आते हैं, मेरे कारोबार का क्या बनेगा, या कारोबार नहीं है तो फिर आगे आने वाले हालात में महंगाई बढ़ती चली गई पूरी दुनिया में, मेरा क्या बनेगा। ये सारे खौफ, ये सारी परेशानियां, ये सारी उलझने, ये सारे हालात मेरे अल्लाह को पता है, मेरे अल्लाह को पता है। कोई भी ना पुर्जा पुर्जा अगर ले तो उस पुर्जे में उस दिन और मोहम्मद ने लिया अंडा, अब अंडे में एक था चॉकलेट, अब दूसरे में कहे कि इसमें से क्या निकलेगा, कोई अच्छा सा खिलौना निकले। कांपते हाथों के साथ उस अंडे का पर्दा चाक किया, अंदर से खिलौना निकला। पर एक और बात अजीब निकली, उस खिलौने के साथ एक कागज भी था लिपटा हुआ कि इस खिलौने को सजाना कैसे है, बनाना कैसे है, सेट कैसे करना है, उसकी तरतीब क्या है। हमारी जिंदगी ऐसी खिलौने हैं, ये खिलौने हैं सारे अल्लाह की नजर में। अल्लाह की नजर में हम सारे के सारे बच्चे हैं और अल्लाह की नजर में हम सारे फकीर हैं। क्या कहता है कुरान हमें, अंतुमुल फुकरा। अल्लाह ने क्या किया, इस कायनात को समझने के लिए एक किताब साथ है छोटी सी, उसको जरा पढ़ लेना, उसके मुताबिक करना, इस जिंदगी में नफा उठाओगे। अगर किताब से हटोगे फिर टुकड़े टुकड़े छोड़ नहीं सकोगे और सारी जिंदगी उलझते रहोगे। और वो किताब है कुरान, वो कुरान है। उस कुरान के अंदर कायनात के क्या राज है, उस कुरान के अंदर कायनात कहां सजी हुई है। सूरत कुरैश, सूरत कुरैश, इसके अंदर बड़े राज रखे हुए हैं। और सूरत कुरैश में बहुत जिंदगी, हदीस में आता है अल्लाह ने जो अरब के कुरैश थे, कुरैश मक्का, उनको 7 फजीलतें दी हैं, 7 फजीलतें दी हैं। अब गौर से सुन, और एक फजीलत यह है कि मैं उन्हीं में से हूं, खुद मैं इसी कबीले से हूं। दूसरा, नबूवत उन्हीं में से है, दूसरी फजीलत नबूवत इन्हीं में से है। तीसरा, ये बैतुल्लाह के पासवान है, बैतुल्लाह के खादिम है, बैतुल्लाह के मुहाफिज है। चौथा, ये चाहे जमजम के साकी हैं, ये लोगों को जमजम का पानी पिलाते हैं और जमजम के कुएं के निगरान है। पांचवा, अल्लाह ने इन्हें हाथी वालों पर गालिब किया, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील पे गालिब किया, ये गालिब हुए। और छठा, ये 10 साल तक इन्होंने अल्लाह की इबादत की और कोई इबादत अल्लाह की ना करता था, 10 साल तक। और सातवां, इनके बारे में कुरान मजीद की यह सूरत नाजिल हुई जिसको सूरत कुरैश कहते हैं। इनके बारे में कुरान पाक की यह सूरत नाजिल हुई। और एक और रिवायत में है, जो शख्स सूरत कुरैश की तिलावत करे उसको उन लोगों की तादाद से 10 गुना नेकियां दी जाती हैं, उसको उन लोगों की तादाद से 10 गुना ज्यादा नेकियां दी जाती हैं। फिर सुने, उसको उन लोगों की तादाद से 10 गुना ज्यादा नेकियां दी जाती हैं जिन्होंने काबा का तवाफ किया, यहां एतिकाफ किया। काबा का तवाफ करने वालों को नेकियां दी जाती हैं, उनकी नेकियां खत्म नहीं होती। एतिकाफ करने वाले को नेकियां दी जाती हैं, लेकिन जो सूरत कुरैश पढ़ता है उसको 10 गुना ज्यादा नेकियां दी जाती। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह सलामुल्लाह फरमाते हैं, जो सूरत कुरैश की तिलावत ज्यादा करेगा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसको पैदल नहीं, जन्नत की सवारी पे सवार करके अल्लाह उसको रोज़े महशर उठाएगा। सारे उठेंगे, पैदल चलेंगे, सारे उठेंगे अपने सरों से मिट्टियां झाड़ते हुए, सारे उठेंगे। लेकिन फरमाया ये वो शख्स होगा जिसकी कब्र पे सवारी पेश की जाएगी और वो जन्नत की सवारी पे सवार होगा। अब खुद सोचें, जो जन्नत की सवारी पे सवार होगा उसको जहन्नम की आग नहीं निकल सकती, उसको जहन्नम की आग के ऊपर से गुजरना नहीं काट सकता, उसको कायनात की कोई ताकत अल्लाह के अमर के साथ नहीं रोक सकती, तो पहले से ही जन्नत की सवारी पे सवार हो गया। और आगे और फायदा सुने, एक तो अल्लाह उसको जो सूरत कुरैश कसरत से पढ़ेगा, एक अल्लाह उसको जन्नत की सवारी पर सवार करेंगे, और दूसरा फरमाया नूर के दस्तरखान में उसको जगह मिलेगी, नूर के दस्तरखान होंगे और अल्लाह उसको नूर के दस्तरखान उसको देगा। और एक हदीस में है, अगर इस सूरत को खाने पर पढ़ा जाए, खाने के नुकसान खत्म हो जाए और वो खाना बाइसे शिफा बन जाए। कुरैश, सूरत कुरैश मैं कि अगर खाने में पढ़ा जाए तो खाना जो है उसके नुकसान खत्म हो जाए और उस खाना बाइसे शिफा बन जाए। उसी सफर में
جو صحرائی ہمارے ساتھ تھا اس نے اپنا واقعہ سنا. وہ کہنے لگا کہ وہاں ایک جگہ ہے. کہنے لگا میں وہاں فیروزے میں رہتا تھا, تو وہاں کچھ بندوں نے مجھے کہا کہ آپ ہماری دعوت قبول کریں, اور کہا ان کی محبت اور اصرار اتنا زیادہ تھا کہ میں ان کی دعوت پہ گیا. کہا میرے اندر کچھ چیز بول رہی تھی کہ سورت قریش کثرت سے پڑھ. اندر بول رہی تھی کچھ چیز کہ سورت قریش کثرت سے پڑھ. تو کہا میں سورت قریش کثرت سے پڑھ رہا, بڑی محبت سے ملے اور بڑی محبت سے کھانے رکھے, اور کہا کہ میں نے 2-3 لقمے ہی کھائے تھے تو مجھے احساس ہوا اس میں خطرناک زہر ملا ہو. میں نے کھانا چھوڑا. کہا میرے پاس بائک تھی, بس میں بائک پہ آگے آیا ہوں, مجھے پھر کوئی پتا نہیں. آنکھ کھلی ہے, میں اسپتال میں تھا. لوگوں نے کہا کہ آپ گرے ہوئے تھے, الٹیاں کر رہے تھے, الٹیاں کر رہے تھے. اور ہم میں سے ایک بندے نے کہا یہ تو فلاں آدمی ہے, یہ یہاں کیسے ہے؟ اور ایک سیانے نے کہا اس کی الٹی بتا رہی, اس کو زہر دیا گیا. کہا کہ ایک چلتی ہوئی گاڑی تھی, اس میں انہوں نے مجھے بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد 3 دن کے بعد مجھے ہوش آیا. اور کہا کہ انہوں نے جو زہر دیا تھا وہ زہر تھا کہ ان کے مطابق اس سے سینکڑوں آدمی مر جاتے ہیں, اتنا سخت زہر دیا تھا. وہ کیوں دیا تھا؟ وہ کسی اور قبیلے کا تھا, وہ کسی اور قبیلے کا تھا. اونٹ کے چرانے والے, ان کے مزاج میں اونٹ, میرے آقا نے فرمایا, حضور نے فرمایا بھیڑ بکری والوں میں مسلط آئے گی, فقیری آئے گی, درویشی آئے گی. اونٹ والوں میں تکبر آئے گا, کینہ آئے گا. تو اونٹ کینہ رکھتا ہے, اونٹ کو ایک چھڑی مار دے, لاٹھی مار دے, کبھی نہیں بھولے گا اور کبھی معاف بھی نہیں کرے گا. اس کے واقعات بے شمار آئے ہیں کہ بندوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے مالک. اور کہا کہ مجھے اندر دل میں خیال آ رہا تھا کچھ ہے, اور کہا میں نے سورت قریش پڑھنا شروع کر دی. سورت قریش پڑھنا شروع کر دی. جو بندہ کھانے کے بعد پہلی مرتبہ سورت قریش پڑھے گا, اللہ اس کے کھانے کو صحت بنائیں گے, برکت بنائیں گے, رحمت بنائیں گے, اور تندرستی کا ذریعہ بنائیں گے. اور اگر ذہن ہوگا اثر نہیں کرے گا, کھانا نور بنے گا, عبادت بنے گا, خیر بنے گی. اور جب دوسری دفعہ کوئی بندہ سورت قریش پڑھے گا, اللہ اس کو ہمیشہ وسیع دسترخوان دے گا. رزق وسیع کرے گا نا تو دسترخوان وسیع ہوگا, اللہ ہمیشہ وسیع دسترخوان اس کو عطا فرمائے گا. اور جو تیسری دفعہ سورت قریش پڑھے گا, اللہ اس کی 7 نسلوں میں فاقہ, فقر, غربت, تنگدستی ختم فرمائے گی. یہ ایک دفعہ میں نے مسجد میں یہ نماز پڑھی, ساتھ ہماری مسجد ہے, تو وہاں ایک نمازی ہے سامنے عابد مارکیٹ میں, یہ جو اے سی وغیرہ کی مارکیٹ, مجھ سے کہنے لگے میں نے سورت قریش پڑھی کھانے کے بعد 3 دفعہ, میرا 22 کلو وزن کم ہو. میں بہت موٹا تھا, بہت بھاری تھا, جسم بہت وزنی تھا. کہا میں نے اس تصور کے ساتھ پڑھی سورت قریش اور اس یقین کے ساتھ پڑھی. کہا کہ میرا وزن جو ہے وہ 22 کلو کم ہو. کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کے وزن کم ہوئے سورت قریش پڑھنے سے. ایک سفر میں گیا تھا, بخارا سفر میں گیا تھا, اور میرے ساتھ قافلہ تھا, پتہ نہیں کس سن کی بات ہے. میں نے وہاں 40 بار سورت قریش کی اجازت دی تھی ان قافلے والوں کو. اس سن کی بات ہے, یاد ہے 2020 کی 19 میں. وہاں میں نے قافلے والوں کو عرض کیا تھا کہ جو بندہ 40 بار سورت قریش پڑھے گا اسے کتنی بار سورت قریش پڑھنے کی تاثیر ملے گی؟ ایک سوال ہے, ایک کہتے ہیں 40,000, ایک کہتا ہے 40 لاکھ. ہاں یہ بتائیں 40 لاکھ. اور حقیقتاً جتنے بندے وہاں موجود تھے آج بھی وہ سورت قریش یقین سے پڑھیں, فیصلے بدلا دیتے ہیں. کہنے لگے 19 تاریخ آ رہی ہے, ہمارے لیے تو مشکل ہوگی. اس نے کہا تیرے پاس عمل ہے سورت فاتحہ کا, سورت قریش کا عمل ہے, تو پڑھ, اسی سے کرے, اللہ کے نظام بدلے گا اور اللہ کر دے گا. اللہ کی کون سی دے, بس یقین سے پڑھ. تیرا جو ذکر ہے یقین سے کر, اور اللہ کے خزانوں بھیج, اللہ کے اللہ فیصلے بدلا دے. یاد رکھیے گا ساری زندگی خوف کی زندگی گزاریں گے, خوف کی زندگی. بوڑھا ہے نا, بوڑھا جس کی اولاد نہیں ہوتی, جائیداد زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر خوف خود زیادہ ہوتا ہے کہ میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا, اگر سارا مال, سارا دولت, ساری چیزیں لوگ لے گئے, میں کیسے زندگی گزاروں. اسباب کو اختیار کرنا گناہ نہیں ہے, اسباب کا سنبھالنا گناہ نہیں ہے, لیکن اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے اور سورت
कुरैश के जरिए अपनी मुस्तकबिल को महफूज करना, ये इससे बड़ी नेकी क्या है। मैं फिर लफ्ज कहूंगा, अब बेहतरीन लफ्ज अल्लाह ने मुंह से निकलवाया, सूरत कुरैश के जरिए मुस्तकबिल को महफूज करें, अपने माजी नहीं मुस्तकबिल, फ्यूचर। इस लफ्ज कहते हैं ना फ्यूचर बनाए, मुस्तकबिल बनाए। ये सूरत कुरैश अपने मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए, आने वाले वक्त की कोई खबर नहीं। जितनी महंगाई अब है, इससे पहले गुमान नहीं था, सोच नहीं थी, ख्याल नहीं था। लेकिन जिसको अल्लाह ने पालना है ना, तो दुनिया की सारी कायनात में एक दाना ना रहे, एक कतरा ना रहे, अल्लाह उसको खिलाएगा इज्जत के साथ, पिलाएगा वकार के साथ, पहनाएगा शान शौकत के साथ, इंशाअल्लाह। है या नहीं है? उस करीम के खजानों में कमी नहीं, उसकी अता में कमी नहीं। कोई आखिरी दर्जे का कारोबारी बनना चाहता है, रिस्क के दरवाजे खुलवाना चाहता है, कर्ज अदा कराना चाहता है, कहता है कि कायनात के वसाइल मेरे साथ हों। अब मसाइल हैं, इस वक्त मसाइल ही मसाइल हैं, मेरे साथ वसाइल हों। सूरत कुरैश से दोस्ती करें। राहें जुदा हैं, रास्ते खत्म हो चुके हैं, सूरत कुरैश से दोस्ती करें। सवारी चाहिए, मंजिल चाहिए, सूरत कुरैश से दोस्ती करें। और नामुमकिन से मुमकिन, सूरत कुरैश। ऐसे गैब से राहें खुलती हैं, ऐसे गैब से रास्ते खुलते हैं। सूरत कुरैश के आखिरी दो लफ्ज है ना, हमारी सारी जिंदगी इसी के साथ है। आप मेरा बयान कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। हमारी जिंदगी में दो चीजें चाहिए, एक हमारी भूख के मसाइल, भूख, जिस्म की भूख लिबास है, जिस्म की भूख लिबास है, बच्चों की भूख खुराक है, घर का निजाम भूख, सारी हमारी जरूरियात का ताल्लुक भूख से है। सर्दी आ गई तो गर्मी की भूख चाहिए, गर्मी आ गई तो ठंडक की भूख चाहिए। सर्दी है तो इस वक्त गर्म कपड़ों की भूख है, और भूख है तो खाने की जरूरत चाहिए, प्यास है तो पानी की जरूरत चाहिए। प्यास भी एक भूख है, खाना भी एक भूख है, सारी जिंदगी भूख के साथ है, जिसको हम कहते हैं जिंदगी की जरूरियात। पांव नंगा है, पांव को जूते की भूख चाहिए, जूता है तो उसकी भूख पूरी हो गई। जिस्म नंगा है, लिबास है तो उसकी भूख पूरी हो गई। भूख अगर हो जाए पूरी, तो एक चीज अहम चाहिए, ये भूख छिन न जाए, उसके लिए अमन चाहिए, हिफाजत और सिक्योरिटी का निजाम चाहिए। हम सारे मैदान में बैठ सकते थे, हमने ये पिलर इकट्ठे किए, इसमें सरिये डाले, जाल डाले, एक हाल बनाया, मैदान में भी बैठ सकते थे। नहीं, अगर मैदान में बैठते तो हमारे पास अमन ना होता। अमन से मुराद इस सख्त सर्दी में, दिसंबर की, जनवरी की सर्दी में हमारे पास अमन ना होता। हमें जिंदगी में सिर्फ दो हमारे पर हैं, इन दो परों से परवाज होगी, एक भूख और एक अमन। और इन दोनों में सूरत कुरैश में अल्लाह ने इन दोनों से बचने और दोनों के मिलने के वादे किए, इन दोनों के मिलने के वादे किए अल्लाह पाक ने, वादे किए। और अगर किसी को सूरत कुरैश नहीं आती, अगर किसी को सूरत कुरैश नहीं आती, मैं कहूंगा याद करे, और याद अपनी जुबान में ना करे, अरबी में करे, अरबी में करे, अपनी जुबान में ना करे। मैंने एक बार पठान को देखा, पश्तो में कुरान पढ़ रहा था। मैंने एक बार पंजाबी बोलने वाला बैठा, पंजाबी में, उसने जाके ना, हमारे एक दोस्त ने, उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी ये जासीन नहीं यासीन है, वजुहा वल्लैली साहब, वजुहा कहता। उसने कहा बाबा जी कुरान है, कहता अपनी ठीक कर, तो अपनी ठीक कर। एतकाफ था, एक मस्जिद में गया मैं, सुख सर्दी थी, रमजान था, आज से कोई 25 साल पहले तकरीबन। तो वो हालत एतकाफ में था, उसने मुंह लपेटा हुआ था, सख्त ठंडे फर्श में बैठा हुआ था और कह रहा था पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। वो समझता था ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ भी उसका हिस्सा है। उसने ना नातों में सुना था ना, नातों में नात खानों ने पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। सादा बंदा, बिल्कुल मुखलिस आदमी। मैं उसके साथ बैठ गया, बड़ी मुशक्कत से बैठा, फर्श बहुत ठंडा था और वो दीवाना बैठा हुआ था, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ला इलाहा। हाँ ये पढ़ लगा लिया, उन्होंने तुझे कहा था पढ़, असल ला इलाहा इल्लल्लाह है। चले तो अपनी जाकर ठीक कर। मैं चुप करके उठ गया, कहता अपना कलमा ठीक कर, मेरा कलमा ठीक ना करा। मैं खामोशी से उठ गया। सूरत कुरैश याद करें, मैं भी आप भी, और याद ऐसी करें कि वाकई सूरत कुरैश, वाकई सूरत कुरैश। और ये जिंदगी के सफर में अपने साथ चलाएं, और ये जिंदगी का सफर तय हो जाएगा। एक दरखास्त है, अपना सफर तय करके नहीं जाना, अपनी नस्लों के लिए और उम्मत के लिए भी छोड़ के जाना। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा खटिया वटिया, मेरी जिंदगी, ना ना, अपनी नस्लों के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाना, अपनी नस्लों के लिए। जो बंदा सूरत कुरैश से दोस्ती करता है, अमाल की जिंदगी से दोस्ती करता है, नस्लों को फकीर और खाली और मंगता इंशाअल्लाह छोड़ के नहीं जाता।
اللہ غیب سے نسلوں کو پالتے ہیں، پالنے کا انتظام کرتے ہیں، اللہ غیب سے نسلوں کو پال کے دکھاتے ہیں. یہ حقیقت کہہ رہا ہوں. یہ آخری جو 10 صورتیں ہیں نا، آخری 10 صورتیں، ان آخری 10 صورتوں کے ساتھ بہت زیادہ اللہ کی محبت ہے. سارا قرآن اللہ کا ہے. میں نے پچھلے دفعہ بھی عرض کیا تھا، ان آخری 10 صورتوں میں ہی چارے کل ہیں. یہ چارے کل جو ہے اس کے اندر یہ آخری 10 صورتوں میں ہیں. آخری 10 صورتیں ہر کمزور سے کمزور مسلمان کو آخری 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے. کمزور سے کمزور مسلمان ہے اس کو آخری 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے. بابا جی کو اٹھا دو، اسے ٹیک ذرا ہٹوا دو. بابا جی میرے ساتھ مذاق نہ کرو. فیصلہ کرے. اچھا پچھلی دفعہ سے اس دفعہ کس نے آخری 10 صورتیں یاد کی؟ ہاتھ کھڑا نہ کریں. کی ہم سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ پچھلی دفعہ سے اس دفعہ آخری 10 صورتیں یاد کریں گے. کی اچھا کچھ کمی رہ گئی ہے پھر یاد کریں، پھر کمی رہے گی پھر یاد کریں. اچھا کوئی پیچھے پڑ جائے نا، بندہ پیچھے پڑ جائے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس پیچھے پڑ جانے پہ غیبی نظام کے فیصلے ہوتے ہیں. اس پیچھے پڑ جائے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس پیچھے پڑ جانے پہ اللہ کا نظام متوجہ ہوتا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال سفر کے مہینے میں یکم سفر سے 12 ربیع الاول تک 40,000 یا 70,000 یا 1.25 دفعہ سورۃ قریش پڑھی جاتی ہے. اس سال کا انتظار کیا کرے. سفر کے مہینے کی یکم سفر کا انتظار سارا سال پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. لیکن یہ ساتیں جو متعین ہیں نا، جو ساتیں متعین ہیں، ان متعین ساتوں کے اندر بڑی طاقت ہے، ان کے اندر بڑی تاثیر ہے اور ان کے اندر بڑی قوت ہے. میں نے آپ کو بتایا نا تھا، ایک قافلہ مجھے ملا، روحانی دنیا کا قافلہ تھا، یہی اعمال کرتے ہوئے جا رہے تھے. آگے ایک ندی آ گئی، رات کا وقت تھا، ندی کو پار کر کے جانا تھا تو آگے آبادی تھی، اس آبادی میں انہوں نے جانا تھا. تو ندی میں دیکھا تھا تھوڑا تھوڑا پانی ہے، کچھ پتھر ہیں، تو پتھروں کے اوپر سے پاؤں رکھتے گرتے پڑتے پانی کے تھوڑا پاؤں لگ گیا تو ندی پار کر گئے. تو جب وہاں پہنچے تو رات کے وقت وہ حیران ہو گئے، تو وہاں کیسے آ گئے؟ ندی پار کر کے آئے. کہنے لگے ندی میں کچھ نہیں ہوا. انہیں کچھ نہیں ہوا. کہنے لگے وہاں تو سارے مگرمچھ تھے. مگرمچھ تو نہیں تھے، پتھر تھے، مگرمچھ تھے وہی جن کے پاؤں کے جن کے اوپر پاؤں رکھ کے آتے گئے نا. مگرمچھ سے سارے وہ اللہ کے امر نے، اللہ کے کلام نے، اللہ کے نام نے ان مگرمچھوں کو کہا کہ آپ ان کو پار کرنے کی ذمہ تمہارے ہیں، ذرا اوپر آ جاؤ، ایسے تھوڑی سی پل کی شکل بنا لو، تھوڑا سا پانی پانی ایسے. وہ کہتے ہیں ہم گرتے پڑتے یوں پاؤں ادھر رکھا جیسے پانی کھڑا ہو نا، ایسے چوٹیوں پہ پتھروں پہ پاؤں رکھتے رکھتے ہم ندی میں سے پار گزر گئے. ہم نے سمجھا ندی میں پانی نیچے گیا ہوا ہے اور ندی نیچے بیٹھی ہوئی ہے. وہ ندی تو بہت گہری تھی، مگرمچھ اوپر آ گئے تھے. ہماری زندگی میں کہاں کہ وہ صبح پھر ہمیں لے گئے. ہاں اگلی بات بھول گیا، کہاں صبح ہمیں جب لے گئے ہم نے دیکھا اس ندی سے گزر کے آئے ہیں، وہ تو مگرمچھ تھے بڑے بڑے، عجیب و غریب تھے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ایک جنگل میں تھا جہاں آدمی اتنا گھاس تھا، وہ کسی چیز پہ ریسرچ کر رہے تھے. تو کہا میرے سامنے ایک دو چیزیں آئیں تو میں نے جو ہے وہ گولی ماری، زہریلی چیزیں تھی. کہا میں نے پاؤں میں محسوس کیا کہ میرے پاؤں میں کوئی چیز جکڑی ہوئی ہے. میں نے کہا گھاس ہے. دیکھا تو بہت بڑا اژدہا تھا اور 30 فٹ لمبا، 10 فٹ موٹا، اور وہ اس نے منہ کھولا ہوا تھا. کہا میرے جسم میں سنسناہٹ آئی، بس موت، مجھے نکل جائے گا. اور گولی ماری تو وہ رائفل ہی خالی تھی. کہا کانپتے ہاتھوں سے میں نے گولی لوڈ کی اور لوڈ کرنے کے بعد اس کو گولی ماری تو وہ گرا اور اس کی گرفت ٹوٹی اور میں بھاگا. اور کہا اس اژدہا کا جب پیٹ چیرا تو ایک خنزیر اس کے اندر تھا، ابھی وہ گلا نہیں تھا، پورا خنزیر، پورا سور اس نے کھا لیا تھا. ہمیں زندگی انہی خوفوں کے ساتھ گزرنی ہے. کبھی دشمن کا خوف، کبھی حاسد کا خوف، کبھی جادو کا خوف، کبھی جادو کے جادوگری کا خوف، کبھی نظر کا خوف، کبھی اس کی نظر بد کا خوف، کبھی شر کا خوف، کبھی اس کی شرارت کا خوف، کبھی ناکامی کا خوف، کبھی غربت فقر کا، کبھی اندھیروں کا، کبھی قرضوں کا. زندگی میں یہ خوف ہی ہے. ساری زندگی اس طرح گزرے گی. اگر زندگی کے خوفوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ساتھ لے، اللہ کو ساتھ لے، اللہ کا ساتھ لے، اللہ کو ساتھ. زندگی کے ان خوفوں سے اگر نکلنا چاہتے، زندگی کے ان خوفوں سے اگر نکلنا چاہتے، اللہ کا ساتھ لے، اللہ کو ساتھ لے، پھر زندگی اسی طرح خوفوں سے نکلتی آئے گی اور امن کی راہیں اور خیر کی راہیں ہمارے ساتھ رہے گی اور ہماری نسلوں میں رہے گی.
آج امن کی راہوں میں ایک چیز ہے رائی کا عمل. آپ کے پاس ہے نا؟ ہاں، یہ سالانہ عمل ہے. رائی کے دانے، سرسوں کے بیج کا عمل. رائی کے دانے، سرسوں کے بیج کا عمل ہے. یہ سالانہ عمل ہوتا ہے سال کے بعد. یہ سال کے بعد عمل ہے. میری اطلاع کے مطابق لوگوں کو اطلاع نہیں ہے. کس کو اطلاع نہیں ہے ہاتھ کھڑا کرے. اور کس کو اطلاع ہے ہاتھ کھڑا کرے. میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کو میں آج اس عمل کو نہ کراؤں. بہت سے لوگوں کو اطلاع نہیں ہے. پوری دنیا میں ہمارے ساتھ مخلصین بیٹھے ہیں، ان کو بھی شاید اطلاع نہیں ہے. ہم نے اطلاع دینے میں کمزوری کی. چاہیے یہ تھا کہ 4-5 جمعراتیں پہلے مجھ سے اطلاع کا اعلان کرواتے. یہ میری بس کوتاہی ہے. میں اپنی ٹیم کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھے اپنی کوتاہی پہ احساس ہے. ہمارا طے تھا کہ 5 جمعراتیں 5 ماہ 5 جمعراتیں پہلے کچھ چیز کا اعلان ہو. اچھا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک بہت بڑی سلپ دی جاتی ہے، اس میں مخفی طور پہ لکھا ہوتا ہے. مجھے دکھاتے یہ لکھا ہوا تھا. اس میں 70-80 اعلان ہوتے ہیں. اس میں ایک کونے میں لکھ دیا جاتا ہے یہ بھی تھا حضرت ہم نے لکھا تھا. جس چیز کو واضح کرنا ہوتا ہے اس کو واضح طور پہ اور انداز سے بیان کیا جاتا ہے. میں مضامین میں کھویا ہوا ہوتا ہوں. کوئی کتاب تو سامنے میری پڑھی نہیں ہوتی کہ رٹا لگا کے آپ کو سنا رہا ہوں. پر میں چاہتا یہ ہوں کہ آئندہ جمعرات یہ بڑا خاص عمل ہے. پچھلے سال بھی کرایا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور جس نے بھی اس کو گھر میں رکھا تھا، یہ بہت مختصر عمل ہے. اور جس نے بھی اس کو گھر میں رکھا تھا اس کو بہت اس کی تاثیر اور طاقت ملی تھی اور بہت اس کے کمالات ملے تھے. ایک تو یہ عمل ہے رائی کا. ایک مٹھی بھر سرسوں، کالے سرسوں، کالی رائی، ایک مٹھی بھر. ایک یہ عمل آج کروانا تھا. ایک دوسرا عمل ہے اور وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، وہ ہے نقش یار غار، نقش یار مزار. یار غار یار مزار کا عمل ہے. وہ عمل ہے. اور چونکہ 22 جمادی الثانی گزر گئی ہے اور پچھلی جمعرات میں نے اس کے تذکرے اس سے پچھلی جمعرات میں کیے تھے. وہ درس جو ہے وہ ہمارا درس کس جو ہے تاریخ کا تھا، 26 دسمبر کا. 26 دسمبر بروز جمعرات اور 2024 کا وہ درس تھا. اس میں نقش کا عمل تھا. آج میں نے وہ نقش سر پہ رکھا کے، سینے پہ رکھا کے اس نقش کا عمل کروانا ہے. اس نقش کی اطلاع سب کو ہے. جس کو نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. نہیں ہے. مجھے وہ ہم سے لکھ کے دے دیا جاتا ہے. ایک لمبی ایک ہوتی ہے ایک تحریر، اس کے نیچے 2 لائنیں ہوتی ہیں اور پھر کہتے ہیں حضرت آپ کو تو ہم نے دیا تھا. میں نے ان سے کئی دفعہ کہا ہے جو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، فوری کرنے والی ہوتی ہیں، چاہے وہ علیحدہ کاغذ بنا لو. کون سا کاغذ بنا لو؟ علیحدہ کاغذ بنا لو، جو فوری کرنے والی ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں چاہ رہا کہ سب کو خیر ملے، چاہ رہا ہوں سب کو خیر ملے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی عمل آئندہ جمعرات ہو. آپ کو علم میں ہے کہ یہ رائی کا عمل کیا ہے؟ ان کالے دانوں پہ، یہ جو کالے دانے ہیں سرسوں کے، رائی کے، ان کالے دانوں کے اندر بڑی طاقت ہے. ان کالے دانوں کے اندر بڑی طاقت ہے. یہ جادو کو توڑنے، جنات کو ختم کرنے، گھر کو نحوست سے ختم کرنے، گھر میں بلائیں آفتیں ٹلوانے اور گھر کے ذرے ذرے کو چمکانے اور گھر کے کونے کونے میں نور بھرنے اور گھر کے اندر آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، ناکامیاں، پریشانیاں، حالات کی سختیاں، اس کا بڑا تعلق ہے. میرے ہر عمل کا ثبوت مستند کتابوں میں ہے. اگر کوئی نہ پڑھے پھر اس کا اپنا ہی قصور ہے. اگر کوئی تحقیق نہ کرے تو پھر اس کا اپنا قصور ہے. یہ عمل بہت طاقتور ہے. میں پوری دنیا میں کہوں گا آئندہ جمعرات انشاءاللہ اس کو اپنے پاس لے کر بیٹھے. یہ کالے دانے، یہ رائی، یہ سرسوں کے بیج ثابت پوری دنیا کے ہر سٹور سے مل جاتے ہیں. پوری دنیا میں ملتے ہیں. اور پچھلے سال میں نے اس کا عمل کروایا تھا. پچھلے سال اس عمل سے بہت لوگوں کو نفع ملا اور بہت لوگوں کو اس کی تاثیر ملی اور بہت لوگوں کو اس کا کمال ملا. بہت زبردست، بہت حیرت انگیز اس کا کمال، اس کی تاثیر اور اس کا فائدہ ہوا بہت لوگوں کو. حتیٰ کہ یہاں تک کہ آنکھوں سے خوابوں میں اور جاگتے میں دیکھا کہ قافلے کے قافلے ہیں، کتوں کے، گیدڑوں کی شکل کے، بھیڑیوں کی شکل کے، یا کوئی اور عجیب و غریب مخلوق ہے، وہ گھر سے نکل رہے ہیں. اور کہا جب ہم نے آنکھوں سے دیکھا اس کا نکلنا تو کہا کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا اس دن سے گھر میں راحت آئی، گھر میں خیر آئی، رحمت آئی، برکت آئی، عافیت آئی اور مشکلیں دور ہوئی، ناکامیاں ختم ہو گئی اور وہ جو گھر کے اندر بلائیں اور بیماریوں کی شکل میں اور آپس میں نفرتوں کی شکل میں وہ ساری ختم ہو گئے.
میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس عمل کی خیر سب کو ملے. لیکن عمل ہو جائے گا، لیکن بہت سے ایسے مخلصین ہیں پوری دنیا میں جو اس عمل کے بارے میں پچھتائیں گے، اور آئندہ سال پھر زندگی کس کی؟ آئندہ سال کا انتظار، کسی دکھیارے کو 1 سال کا انتظار کروانا، انتظار کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں. الانتظار اشد من الموت، انتظار تو موت سے بڑی سخت ہے. انتظار کی گھڑیاں بڑی سخت ہیں. یہ عمل بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے. میری کوشش یہی ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں، میری کوشش یہی ہے، اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ خیر پہنچے، بلائیں ٹلیں، مصیبتیں ٹلیں، آفتیں ٹلیں، حالات اور سختیاں ختم ہوں. کوشش سارا سال کوئی ساعت ایسی نہیں جس میں کوشش ہوتی ہے، دعویٰ تو نہیں ہے کہ کسی نہ کسی مخلوق کو کوئی نہ کوئی شکل خیر کی مل جائے، بھلا ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں. یہ اتنا طاقتور رائی کا عمل ہے جس میں چند لوگوں کو پتہ ہے، اکثریت کو پتہ نہیں. میں کراؤں، میرا اندر مطمئن نہیں ہوگا. اور یہی حال نقش یار غار، نقش یار مزار کا ہے. یہ بھی سال کے بعد عمل ہوگا. لکھنا پورا سال ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پورا سال لکھا اور لکھ کے اس کو پانی میں گھول کے آٹا گوندھ کے پرندوں کو کھلا دیا، بس یہی عمل ہے. اور اس عمل سے جتنا تاثیر اور جتنی طاقت اور جتنا کمال ملتا ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل. میں نہیں چاہتا کہ یہ چیز ایسی ہو کہ میں صرف اس کو خانہ پوری کراؤں. میں چاہتا یہ ہوں کہ انسانیت کو یہ پیغام پہنچے. کتنے لوگ بعد میں ہوں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ نقش یار غار یار مزار کا عمل آج تھا. کتنے لوگ کہیں گے ہمیں علم نہیں تھا کہ رائی کے دانوں کا عمل آج ہونا تھا. بہت سے لوگ پچھتائیں گے، پریشان ہوں گے. اب جیسے آپ مجھے کہیں، جو ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہیں وہ چند لوگ ہیں، اکثریت نہیں ہے. وہ کہیں تو ابھی کرا دو، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ اس اعلان کو ہم پھیلائیں. ہمارا سوشل میڈیا بھی اس اعلان پہ توجہ کرے، اس اعلان کو پھیلائے، اور اس اعلان کو بہت زیادہ اس کی خیر کو آگے بڑھائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اطلاع پہنچائیں. اصل مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق خیر میں خیر کا حصہ پالے. بہت سے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے. رائی کا پیکٹ کن لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ میرے سامنے تو ساری اکثریت بیٹھی ہے، دیکھیں ان کے پاس ہے ہی نہیں. اس کا قصور تو میرا ہے. میں نے اعلان نہیں کیا 5 جمعراتوں سے مسلسل. مجھے اعلانوں کا ایک پلندہ دے دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ اس میں سے ڈھونڈتے رہیں، کرتے رہیں، تو جان تیرا کام کیا. کتنی زیادتی ہے اس مجمع کے ساتھ، کتنی غیر ذمہ داری ہے. حالانکہ کئی جمعراتوں سے مسلسل اس اعلان کو چلانا تھا اور اس کو علیحدہ نمایاں کر کے مجھے دینا تھا. اب میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، یہ جو خردل ہے نا، یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. یہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، اس رائی کا، اس سرسوں کے بیج کا، اس چھوٹے سے دانے کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے. اور یہ آیت وہ ہے جو دنیا میں کہیں آخری کونے میں کوئی چیز گم ہو گئی ہو، آپ کی دنیا کے آخری کونے میں. کہا دریائے دجلہ میں میری انگوٹھی گر گئی. دجلہ ہو اور دریا ہو اور انگوٹھی ہو، تو بولو دریا میں انگوٹھی گر جائے تو انگوٹھی ہے یا کوئی بہت بڑا جہاز ہے؟ انگوٹھی گر گئی. کہا میں پریشان نہیں ہوا. میں نے یہی رائی کے دانے والی آیت پڑھی اور اس کو پڑھنا شروع کیا. ایک دفعہ دیکھا تو میری پرانی کتابوں میں سے انگوٹھی مل گئی. کس نے لا کے رکھی؟ کس نے لا کے رکھی؟ اور ایک اور چیز ہے، جو چیز دیکھنے میں جتنی چھوٹی ہوتی ہے، رائی کا دانہ آپ اٹھائیں، اس کو انگلی میں دیکھیں، بہت چھوٹا، بہت باریک، بہت چھوٹا، بہت باریک. یہی ایک ایک دانہ قیامت کے دن ترازو میں تلے گا. مثقال ذرۃ خیر یرا اور مثقال ذرۃ شر یرا، تلے گا. ایک اور بات سنیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے جناتی شیطانی چیزیں بہت دور ہوتی ہیں، آفات بلائیں اس سے بہت دور ہوتی ہیں. میں ایک دفعہ تیل نکلوانے گیا. اس نے کہا جی سرسوں کا تیل ہم نے اپنی آنکھوں سے نکلوانا ہے. میں وہاں بیٹھا تو مجھے 2 فائدے ہوئے. آپ کو بتا دوں، کبھی بھی تیل کے کولو پہ، مشین کا سپیلر ہو یا کولو ہو، اس کو کبھی اینک لگی آپ نہیں دیکھیں گے. اس کی آنکھوں سے اتنا پانی نکلتا ہے. کبھی کسی تندوری کو اینک لگائی دیکھا؟ تندوری کو غور کرنا ذرا، تندور سے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے
وہ कभी भी नजर को खत्म नहीं होने देता। आप जितने भी सुरमे उठाएं, उन सुरमों को देखें, जो आंख को ताकत देने वाला सुरमा होगा वो तेज होगा, आंखों से पानी निकलेगा। आंखों में डालने वाली दवाई तेज होगी, आंखों से पानी निकलेगा। एक तो मुझे वहां फायदा हुआ, मेरी आंखों से पानी निकला, मेरी नजर तेज हुई, मुझे एहसास हुआ कि कुछ वक्त बंदा उस जगह जाके बैठे और आंखों से पानी निकले। एक दूसरा वहां एक पुराना बाबा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये बताएं कि ये जो आप सरसों का तेल निकालते हैं, इस सरसों के तेल निकालने में और कोई फायदा भी होता है? उसने ना मुझे ठेठ पंजाबी में एक लफ्ज कहा कि जिंदी चंबड़ दे। मैंने फौरन कहा, मैं बाबा जी सरसों का तेल, सरसों के बीज हैं, इससे जिन्नों का क्या ताल्लुक है? कहने लगा मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ा अनपढ़ हूं मैं, मुझे पता नहीं है, पर बड़ों से यही सुना है। फिर उसने एक वाक्य सुनाया, उसने ये वाक्य सुनाया कि हमारे यहां स्टोर है, हमने एक घर लिया जहां के बारे में था कि यहां जिन्नात आते हैं बहुत ज्यादा, और वो घर हमने सस्ता लिया। जो भी वहां रहता था जिन्नात उसको जख्मी भी करते थे, मारते भी थे, और बीमारियां तकलीफें सामने आते थे। कहा कि वो घर छोड़ के चले जाते थे, बड़ा घर था, तो हमने ले लिया, हमने उसको स्टोर बना दिया और उसमें सरसों की बोरियां रखनी शुरू कर दी, राई सरसों की बोरियां उसमें रखनी शुरू कर दी। कहा कि सरसों की बोरियां रखी, एक रात मैं वहीं सोया हुआ था, गोदाम में मजदूर था उनका, कहने लगा वहीं सोया हुआ था, तो मैंने ख्वाब में देखा कि हर कोने में घर की दीवारें फट गई हैं और कुछ लोग हैं उसमें से निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, और कहा निकल भी अफरा तफरी की शक्ल में है। ये लफ्ज अफरा तफरी मैंने कहा, उसने पता नहीं क्या लफ्ज कहा था, पंजाबी का कोई लफ्ज कहा था, बाबे ने मुझे वो भूल गया। फैसलाबाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि लाहौर और फैसलाबाद की पंजाबी में बड़ा फर्क है। वो बड़ी तिखी पंजाबी है, तेज पंजाबी है, लाहौर की कुछ ठंडी पंजाबी है। बोला मुझे इसका तजिया नहीं है। तो कहा कि उसने लफ्ज कहा, वो कहा निकल गए। कहा मुझे एहसास हुआ कि इस घर से जन्नत खत्म हो गए, और कहा मैं हैरान हुआ क्यों निकल गए। कहा कि एक बाबा जी थे, वो राई पढ़ के देते थे और कहते थे ये घर में जाके फैला दो या इसकी पोटलियां बंद के रख दो, जहां रखोगे वहां जिन्नात, जादू, जहरीली चीजें और शैतानी चीजें नहीं आएंगी। और कहा मुझे उनकी बात याद आई और मैंने आंखों से देखा। कहा कि हमारा वही घर है, उसको गोदाम बनाया हुआ है, उसमें हम स्टोर करते हैं पूरे साल के लिए, इसके सीजन पे, राई के सीजन पे, और वहां रखते हैं और इसके मौसम में, और वहां से जिन्नात जादू खत्म हो गए। और इसमें जो कलाम पढ़ा जाता है ना, इसके ऊपर जो कलाम पढ़ा जाता है वो कलाम बहुत ताकतवर है, बहुत। खुद उस कलाम से जिन्नाती शैतानी चीजें बहुत डरती है, जिसके अंदर कलाम पढ़ा जाता है, जो आइंदा जुमेरात हम बैठ के ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और ये दूसरी बात और भी याद रखेंगे, आज मैंने बहुत सी अहम बातें आपको देनी है। आज हमारी सूरत कुरैश की दूसरी जुमेरात है। पहली जुमेरात सूरत फील की थी, ये दूसरी 10 सूरतें 10 राज, ये दूसरी जुमेरात। एक बात और याद रखिएगा, ये जो बेजुबान है ना परिंदे, बेजुबान, ये जो बेजुबान है, इन बेजुबानों की जुबान हम नहीं समझ सकते, इनकी ना बददुआएं समझ सकते हैं ना इनकी दुआएं समझ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसकी जिंदगी में बड़े तजुर्बात हैं। ये बेजुबानों के साथ जिसने भी दोस्ती की या जिसने भी दुश्मनी की, बेजुबानों के साथ उसका मामला कुछ अनोखा हुआ। जिसने भी दोस्ती की और जिसने भी दुश्मनी की, बेजुबानों के साथ। ये जो आपने नक्शे यारे गार, नक्शे यारे मजार, ये बेजुबानों को आप देते हैं आटे में, तो बेजुबान जो आपके लिए दुआएं करते हैं और आपकी फरियादें अल्लाह के पास ले जाते हैं। हमारे यहां कुछ नक्श हैं, वो कहते हैं जिसने आमिल कामिल बनना है, इस नक्श को लपेट के आटे में वो किसी दरिया और बहते पानी में जहां मछलियां हो वहां डाले, आमिल कामिल बन जाएगा। उसकी वजह वो बेजुबानों को नक्श के साथ गिजा दे रहा। आप इस नक्श के साथ बेजुबानों को गिजा दे रहे हैं। नक्शे यारे गार, नक्शे यारे मजार, ये लिखा, लिखने के बाद इसको पानी में धोया और धोने के बाद इसको पानी में धोया और धोने के बाद इसका आटा गूंदा। तो ऐसे करते हैं, हाँ ऐसे करते हैं। उसके बाद आटे को क्या करते हैं, परिंदों में रख देते हैं और परिंदे खाते हैं। और जो परिंदे खाते हैं, अल्लामा ज़मख़शरी थे, टांग से लंगड़े थे। किसने पूछा तेरी टांग क्या हुआ? अब छोटा सा था, मैंने एक चिड़िया को पकड़ा, चिड़िया को पकड़ के उसकी टांग में धागा बांध दिया और उसको धागे से मैंने बांध दिया। उड़ने की कोशिश करती थी,
دھاگے کی وجہ سے نہیں اڑ سکتی تھی. اس نے جو اڑنے کی کوشش کی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اور کہا ادھر اس کی ٹانگ ٹوٹی, ادھر میرے ساتھ حادثہ ہوا, میری ٹانگ ٹوٹ گئی. اس کی ٹانگ تو جڑ گئی ہوگی, میری نہ جڑی, ساری زندگی کے لیے میں لنگڑا ہوں. اور وہ زمخشری کہتے تھے, لوگوں کو پکار پکار کے کہتے تھے, لوگوں خیال کرنا ان بے زبانوں کے انتقام سے بچنا, ان بے زبانوں کی بددعاؤں سے بچنا. اور ایک اور بھی کہتے تھے, لوگوں ان بے زبانوں کی دعائیں بھی بڑا کام کرتی ہیں اور بد دعائیں بھی بڑا کام کرتی ہیں. بے زبانوں کی دعائیں, یہ جو نقش ہے جو سال کے بعد ہم عمل کر رہے ہیں, یہ نقش سارا سال ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو لکھے, اور لکھنے کے بعد اس کو زردے کے رنگ سے, زعفران سے یا کسی گھلنے والی سیاہی سے لکھنے کے بعد اس نقش کو آپ آٹے میں گوندیں اور پرندوں کو دے دیں. پرندوں کو دے دیں. کچھ راز ایسے ہیں جہاں پڑھے ہیں وہاں تلاش نہیں کرتے, جہاں نہیں پڑھے سارا دن وہیں سر مارتے. سچ پوچھیں, نوکری میں, مل میں, فیکٹری میں, دکان میں, دفتر میں, زمین میں, زراعت میں, تجارت میں نہیں پڑھا, نہیں پڑھا, لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اسلام نے رحمانیت نہیں سکھائی, اس کو چھوڑنا نہیں ہے, لیکن پڑھا یہاں نہیں, پڑھا ہے عرشوں پہ اور آسمانوں پہ. ہے سچ ہے, جہاں پڑھے ہیں وہاں تلاش کا کوئی راستہ اختیار نہیں کرتے. مجھ فقیر کی یہ کوشش ہے, جہاں یہ رزق پڑا ہے وہاں سے تلاش کے راستے اختیار کریں, اور اس تلاش کے راستوں کے کوئی راہیں دیں ایک دوسرے کو. میں آپ کو دوں, آپ مجھے دیں, میں بھی سیکھنے والا ہوں. یہ نقش یار غار یار مزار, یہ تلاش کا راستہ ہے. اس کے جو نورانی الفاظ ہیں, اس کے جو روحانی الفاظ ہیں, یہ آپ گھولیں گے, گھول کے آٹے میں گوندیں گے اور پرندوں کو دیں گے. اور پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں ہیں, اور کوئی پرندہ ایسا نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو, اللہ کی تسبیح نہ کرتا ہو, اللہ کو یاد نہ کرتا ہو. کیوں؟ ہر پرندہ معصوم ہوتا ہے, اور معصوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. معصوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے, فوراً قبول ہوتی. ایک بادشاہ تھا, بہت نیک دل بادشاہ تھا. یہ واقعہ سننے کا ہے. اس کے خزانے اتنے وسیع تھے, 100 اونٹ اس کے خزانوں میں جاتے تھے, اور سونا چاندی ہیرے جواہرات بھر کے لاتے تھے, پر اس کا خزانہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا. اور 100 اونٹ اس کے خزانے میں جا کے خزانہ ڈالتے تھے تو اس کا خزانہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھرا ہے یا نہیں بھرا, اتنا زیادہ تھا, زیر زمین تھا. اس کی رعایا بہت خوشحال تھی. اس کی رعایا کے اندر سکون اور امن تھا, محبت اور پیار. حیرت انگیز ایک دنیا تھی اس کے پورے نظام پہ, اس کی پوری رعایا اور اس کے پورے نظام پہ بہت ایک انوکھا. دوسری جو نگری تھی اس کا بادشاہ تھا, اس کے برعکس تھا. اس کا خزانہ بھی خالی تھا, اس کی رعایا بھی بے سکون تھی, امن نہیں تھا, قتل و غارت, بے چینی اور پریشانی, یہ سارا کچھ اس میں موجود تھا, سب کچھ موجود تھا. اب اس نے کہا, دوسرے بادشاہ نے, اس کے راز جا کے ڈھونڈو, اس کا راز کیا ہے, اس کا راز کیا ہے. اس نے اپنے بندے بھیجے, سالہ سال بندے رہے. جب بندوں نے اس کے راز کا خلاصہ اور اس کی ڈائری دی, اب وہ ذرا غور سے سنے. کہا اس نے 40 قافلے رکھے ہوئے ہیں اس بادشاہ نے, جو جنگلوں میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, اور بچا ہوا کھانا وہیں جنگل میں چھوڑ کے آتے ہیں, اور ہر رخ پہ اس نے قافلے بھیجتے ہیں, اور بے زبانوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. اس کے لنگر چلتے ہیں بے زبانوں کے لیے, وسیع لنگر چلتے ہیں بے زبانوں کے لیے. جہاں زبان والے کھاتے ہیں وہاں بے زبانوں کے لیے بھی اس کے لنگر چلتے ہیں. پر وہ بے زبانوں کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اس کے خزانے بھرے. میں اس دن وہاں حویلی کے لیے انٹرچینج سے اترا, تو میں نے بتایا, میں نے کہا یہ جگہ ہے, میں ایک جگہ یہاں آیا تھا کچھ شریف میں انٹرچینج سے اترنے کے لیے. اس شریف ہے, پھر آگے حویلی آتی ہے. میں نے کہا اس جگہ میں آیا تھا, ایک صاحب نے, ماسٹر صاحب تھے اسکول کے, مجھے اپنا واقعہ سنایا تھا. یہ ایک جانور ہوتا ہے کانٹوں والا, چھوٹا سا, نہ سے بڑا ہوتا ہے, جہاں کہتے ہیں جہاں, چھوٹا سا, اور وہ سانپ جب اس کو مارے تو وہ گینڈ بن جاتا ہے, اور لوگ اس سے بہت محبت کرتے ہیں. وہ انسان دوست جانور ہے, سے تو نقصان پہنچاتے. تو کہنے لگے میرے گھر میں بلی نے بچے دیے, اور ادھر سہ نے بھی بچے دیے. بچے دینے کے بعد سہ مر گیا, اس کی مادہ مر گئی.
تو کہا چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نے اٹھا کے بلی کے بچوں کے ساتھ ان کو بھی لگا دیا، وہ بھی بلی کا دودھ پیتے تھے، اللہ نے بلی کے دل میں رحم ڈال دیا، وہ بھی دودھ پیتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے کانٹے نکلنا شروع ہو گئے، بلی کے بچوں کے بال نکلنا شروع ہو گئے، اسے کانٹے ہی نکلنے تھے اور اس کے بال نکلنے تھے۔ اب کہا کہ وہ جب بچے آتے اندر گھستے دودھ پینے کے لیے تو ان کے کانٹے اتنے تیز تھے، وہ چھوٹے بچے بلی کے بیچارے بھاگ جاتے، جب یہ سارا دودھ سیراب ہو کے پی لیتے، یہ ہٹ جاتے تو بچا کچا بلی کے بچے بھی تھے۔ کہا کہ میری کوشش تھی یہ بچے کس طرح پل جائیں، اور وہ بچے پل گئے، 3 بچے تھے اس جہاں کے، 3 بچے تھے، پل گئے، اور پلنے کے بعد بھاگ گئے، جنگل میں نکل گئے، اور بلی کے بچے کمزور تھے، ان کو غذا صحیح نہ ملی، اور ان کے بعد بلی نے اپنے بچوں کو پالا۔ کہا اس کی تاثیر میں نے اپنی ذات پہ کیا دیکھی، اور بلی اب ذرا سن، عجیب بات ہے، میں نے یہ دیکھا کہ میں نے جانوروں کا خیال کیا، ان کے بچوں کا، بے زبانوں کا خیال کیا، بے زبانوں کا خیال کیا۔ کہا میں نے یہ دیکھا کہ میں اللہ سے کئی سالوں سے مانگ رہا تھا، کئی سالوں سے مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے کوئی حج کرا دے، اللہ میں ماسٹر صاحب ریٹائر ہو گئے، پیسے کہتے ملے تھے، میں نے مکان بنا لیا، بچوں کی شادیاں کر دی، حج کے لیے پیسے بچے نہیں، تو کہا میں اللہ سے مانگ رہا تھا۔ کہا ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ ان بے زبانوں کے لیے میں نے کیا ہے، میں بھی بے زبان ہوں، نہ مجھے مانگنا آتا ہے، نہ تیری شان آتی ہے، نہ مجھے مناجات آتی ہے، نہ کوئی اسم اعظم کا پتہ ہے، اللہ مجھے حج کرا دے، میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، میں کسی کے سامنے بھیک بھی نہیں مانگوں گا، اور میں سوال بھی نہیں کروں گا، بھیک بھی نہیں مانگوں گا اور سوال بھی نہیں کروں گا۔ قدرت کا نظام دیکھیں، ہمارے محکمہ تعلیم میں ایک پالیسی آئی کہ جو استاد ریٹائر ہو گئے ہیں، گورنمنٹ نے کوئی اچانک نکالا نظام کوئی، ان میں سے اتنے استادوں کی قرآن اندازی ہوگی اور ان کو حج کروائیں گے سرکاری سطح پہ۔ کہا کہ قرآن اندازی میں میرا بیٹھے بٹھائے، خود نام ڈالا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، لسٹوں میں نام لیا ڈالا اور میرا نام نکل آیا، اور کہا بالکل میں نے مفت حج کیا، کوئی انہوں نے خرچہ بھی ساتھ دیا کہ وہاں کا خرچہ یہ ہے، اور کہا بلی کو کیا ملا؟ عجیب بات ہے، کہنے لگے کہ بلی بوڑھی ہو چکی تھی، اور بلی کی اتنی عمر ہوتی ہے، میں بلیاں بہت پالتا ہوں، کہا کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ 7.5 سال پوری مزید جی، کیوں؟ سیلا رحمی پہ اللہ نے عمر میں برکت رکھی، رزق میں برکت رکھی، صحت میں برکت رکھی، زندگی میں برکت رکھی۔ یہ نقش یار غار، نقش یار مزار، یہ نقش ہے نا، اس نقش کو لکھ کے پرندوں کو اس کا آٹا کھلا دو، ہر مہینے لکھتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ، آپ کا جی چاہے روز ایک نقش لکھیں، اور روز نقش لکھ کے آپ پرندوں کو آٹا دیتے، اور اس لکھتے ہوئے اپنی فریادیں بھی ساتھ لکھ دیں، اللہ میری یہ مرادیں ہیں، اللہ یہ میری یہ مشکلیں ہیں، یا اللہ میری یہ ناکامیاں ہیں، یا اللہ میری یہ پریشانیاں ہیں، تو اپنے غیب کے خزانے سے مجھے عطا کر دے۔ پرندوں کو بڑا احساس ہوتا ہے، بہت احساس ہے، بہت احساس ہے، کیا بتاؤں آپ کو بے زبانوں کے احساس کا۔ میں نے ابھی حجویری محل میں تھا، اتوار کی صبح تھی، اتوار کی صبح میں نے ایک سویاں پکوائیں رات کو۔ ایک عمل ہوتا ہے اصحاب کہف کے کتے کتمیر کی دعوت کرنا، میں نے وہ عمل کیا، میری حضرت نے مجھے کرایا تھا۔ اوپر کی منزل پہ فلیٹ بنے ہوئے ہیں، وہاں میں نے بیٹھ کے اصحاب کہف کو ہدیہ کیا اعمال کا۔ آپ حیران ہوں گے، وہاں ایک کتا ہے، سیڑھیاں چڑھ کے دروازے کے ساتھ آتے بیٹھ کے، کہنے لگے آج تک نہیں آئے، کتے کا کیا تعلق آج کے؟ وہاں حفاظت کے لیے چونکہ بڑا میدان ہے، کتے رکھے ہوئے ہیں، وہاں ایک کالا کتا ہے، وہ کہتے ہیں آج تک نہیں آیا، کیونکہ وہ کتمیر کی دعوت تھی، اصحاب کہف کے کتے کا نام کتمیر ہے۔ اس کو کس نے بتایا وہاں کہ تیرے لیے وہاں کھانا تیار ہے؟ ہم نہیں سوچ سکتے کہ پرندوں کے اندر اور جانوروں کے اندر اللہ نے کیا نظام رکھا ہے، اور ہماری اس لیے فرمایا سوائے انسان اور جنات کے، یہ جانور، یہ پرندے، یہ عذاب قبر کو جانتے ہیں، یہ زلزلے سے پہلے آنے والے یہ پہچان لیتے ہیں، زلزلہ آنے والا ہے، بلا آنے والی ہے، آفت آنے والی ہے، مصیبت آنے والی ہے، یہ پہچان لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کشمیر کے آتے تھے مخلص خدمت کرنے، وہ کہنے لگے کہ یہ 2005 کا زلزلہ تھا نا، 5 کا، وہ کہنے لگے ہمارے ہاں ایک کتا تھا 3 دن سے شور کر رہا تھا۔ کہ کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے چشموں کا پانی بدل گیا، ہمارے پرندوں کی بےچینی ہے 3 دن سے۔ 3 دن کے بعد پتا چلا کہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ صرف انہوں نے نہیں، مجھے کئی لوگوں نے
جانوروں کی تبدیلیاں، اور سائنس کی میرے پاس ریسرچ موجود ہے کہ جانوروں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ عذاب، بلائیں، آفات، مصیبتیں، تکلیفیں، یہ زلزلے، یہ حادثات ہونے والے ہیں۔ ایک صاحب ہے پاکستان میں، ان کے بیڈ روم میں بنمانس ہوتا ہے، بہت مالدار آدمی ہے، بہت بڑا بندر ہے، بہت بڑا بندر ہے، اور وہ سدھایا ہوا ہے، وہ ان کے ساتھ سوتا ہے اور آنے والے خطرات سے آگاہی دیتا ہے جو مشین نہیں دے سکتی۔ یہاں تک تو ہے، چلو مشین کی بات کروں، ساری مشینیں ایئرپورٹ پہ ناکام ہو کے کتا کہتے ہیں نا اس کو ذرا قریب قریب میں کچھ ہے۔ حویلی میں نا کچھ مہمان آئے، حویلی میں اس وقت حویلی میں حفاظت کے لیے کتے رکھے ہوئے تھے، ایک گاڑی کی طرف کتا بار بار جائے، تو نے کہ کیا ہے؟ اس نے کہ اس میں ہماری کچھ چیزیں ہیں، یہ کتا ٹھیک کہتا ہے، کسی شعبے سے ان کا تعلق تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں چیزیں ہیں، یہ جو سمیل کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ آخر کچھ ایسی چیزیں ہیں تو صحیح کہ ایئرپورٹ پہ آخر کتا مشینوں سے نکلنے کے بعد بھی وہ کتا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ سونگ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے جانوروں سے دعائیں منوانے اور لینے کا فن نہیں سیکھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جہاں ہمیں ملتا نظر آ رہا، اب میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا، جہاں ہمیں ملتا نظر آ رہا یہاں سے تو مل نہیں رہا، جہاں سے ملتا نظر نہیں آ رہا مل رہا وہاں سے، ملتا ہی وہیں سے، اور وہ عرش ہے، اور وہ عرشی نظام ہے۔ اور یہ جو بے زبان ہے نا، جانور بے زبان ہے، یا وہ لوگ جو سفید پوش ہیں سوال نہیں کرتے، وہ لوگ جو سفید پوش ہیں سوال نہیں کرتے، وہ لوگ جو عیالدار ہیں سوال نہیں کرتے، وہ لوگ جو کم آمدنی والے ہیں سوال نہیں کرتے، یہ جو گلیوں بازاروں میں مانگنے والے ہیں، یہ مختلف این جی اوز کو درخواستیں دے کے، یہ تو سوال کر کے اپنے لیے۔ ہمارے ایک جوان ہے، وہ کہنے لگا میں ایک ایسی ادارے کے ساتھ ہوں جن کی بہت بڑی زکوٰۃ نکلتی ہے، ان کے پاس درخواستیں آتی ہیں کہ ہم ضرورت مند ہیں، تو وہ مجھے درخواست کے پتے پہ بھیج دیتے ہیں۔ اس نے جو انکشافات کیے تھا میں نے درس میں سنائے تھے کہ جو کہتا ہے میرے گھر میں روٹی نہیں، اس کے حالات کیا ہیں، اس کے حالات کیا ہیں۔ میرے حضرت فرماتے تھے طارق بے زبانوں کو تلاش کیا کر، بے زبانوں کو تلاش کیا کر، جن کی زبان نہیں ہے، یعنی وہ سوال نہیں کر سکتے، وہ اپنے بھرم کو نہیں توڑ سکتے، اپنے بھرم کو نہیں توڑ سکتے۔ انسان بے زبان اور جانور بے زبان، انسان بے زبان اور جانور بے زبان۔ اب آپ خود سوچیں، میں نے بادشاہ کا جو قصہ سنایا کہ بادشاہ کے قصے کے اندر آپ کو حیرت انگیز بات یہ بتائی، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کے عوام کو سکون ہے، چین ہے، راحت ہے، امن ہے، سب کچھ ہے۔ اس کی وجہ اس نے انسانوں کے نظام کے ساتھ ساتھ ایسے بے زبانوں کا نظام بھی ساتھ رکھا جن کا کوئی کھلانے والا، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات اور یاد رکھیے گا، جانور کوئی بھی ہو، سب اللہ کو جانتے ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کے ہاں اچانک میں گیا، میں سفر کر رہا تھا، میں ان سے محبت کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں۔ کیا نام؟ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ، میں ان سے محبت کرتا تھا۔ ایک جگہ ہم ٹھہرے تو ان سے پوچھا جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں یہ مسجد کے پیچھے ہی ان کا مزار ہے، اور ہم پہنچے۔ سلطان محمود غزنوی اللہ کا وہ نیک بندہ تھا، 1974 میں 1000 سال کے بعد کابل میں زلزلہ آیا، اس کا زمین پھٹی اور اس کی میت سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اس کا جسم ویسے کا ویسے موجود ہے، اس کا کفن بھی، اس کا جسم بھی، کوئی چیز، ہر چیز ویسے موجود ہے۔ مجھے اس دن بتایا ملتان میں ایک درویش کی 29 سال کے بعد وہ بارش کی وجہ سے قبر بیٹھی، تو 29 سال کے بعد دیکھا تو آپ ویسے ہی سو رہے تھے، میں نے انہیں دیکھا ہوا تھا، ان کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے مرشد کی پرانی گدڑی چادر میں سے کچھ ٹکڑا اپنی شاہی چادر پہ سیا ہوا تھا، شاہی چادر پہ، اور سلطان کو اللہ نے وہ دیا تھا کہ یہ 10 بدس شیر سے لڑتا تھا، سامنے سامنے، تلوار، نیزہ، خنجر، برچھا، جو بھی چیز ہوتا تھا شیر کے آمنے سامنے لڑتا تھا۔ ایک دفعہ شیر نے چھپ کے وار کیا اور سلطان نے جو پلٹا کھایا، وہ کپڑا جس مرشد کا کپڑا تھا وہ چادر کا حصہ سامنے آیا، تو اس نے سر پھینک دیا اور بلی بن گیا۔ اس نے کہا اب جاؤ برچھا مار دے، اب ان کے سامنے میں سر نہیں اٹھا سکتا۔ جانور ہم سے زیادہ اللہ کو مانتا ہے، ہم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے، ہم سے زیادہ اللہ کی سنا کرتا ہے،
ہم سے زیادہ اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق ہے اس کا ہم سے زیادہ ہے، وہ کوئی بھی جانور ہو، وہ کوئی بھی جانور ہو اللہ والو۔ جب اس جانور کو اللہ کے نام کا کھلا ہوا نام اور اللہ کے نام کے اندر کھلے ہوئے رسیلے وہ پانی کو پلائیں گے، آٹے کی شکل میں کھلائیں گے، اس کے اندر نور پیدا ہوگا۔ اس نے وہ نوری کھانا کھایا ہے۔ کون سا کھانا؟ کون سے لقمے؟ نوری لقمے کھائے ہیں۔ اس نے وہ نوری کھانا کھایا ہے، اور جو نوری کھانا اور نوری لقمے کھائے گا وہ اللہ کے نام کے گیت گائے گا، اللہ کے نام کے نغمے گائے گا، اللہ کے نام کے ترانے، اور اس کے اندر سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں۔ شیخ بہاؤالدین ذکریا، شیخ بہاؤالحق نقشبند، شیخ بہاؤالدین نقشبند، کہاں؟ بخارا۔ بخارا میں ابھی بھی میں گیا ہوں، 4 دفعہ گیا ہوں بخارا میں۔ خواب آیا، بڑے مجاہدے کر لیے ہیں، غور سے سننا ذرا، بڑے مجاہدے کر لیے ہیں، اللہ کو منا لیے ہیں۔ اب آخری ایک منزل ہے ولایت کی، ایک فلاں جانور ہے اس کی خدمت کر لیں، آپ کو ہم ولایت دے دیں گے۔ اس جانور کی خدمت کی اور اس جانور کی خدمت کی، اور اللہ پاک جل شانہ نے ولایت عطا فرما دی، اور ولایت بھی ایسی کہی کہ پوری دنیا ان کے نام کی برکت سے نقش بند سے نقش بندی ہے۔ نقش بند قالینیں بننے والے، ہم دیکھ رہے ہیں نقشے بند، ایک بندہ بن رہا تھا ایسے، ہم ریشم کی ایک فیکٹری میں گئے، نقشے بنا رہے ہیں، نقشے بنا رہے ہیں، روزی کر کے لوگوں کو اللہ سکھاتے تھے، لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں تھی۔ یہ جو نقش ہے اس نقش کی اہمیت اور قیمت کو سمجھے۔ یہ تعویذ بہت کمال تعویذ، کل کا ایک بندہ لکھ لے، روز ایک لکھ لے، اکٹھے لکھ کے رکھ دے۔ چھاپنے والی چیز نہیں ہے یہ، اگر چھاپنے والی چیز ہوتی میں چھاپ دیتا اور آپ کو دے دیتا۔ اس نقش کے اندر بہت طاقت ہے، اور اس نقش کی جو کتاب ہے نیچے مفت مل رہی ہے، 70 دکھ ایک تعویذ۔ ماشاءاللہ ہمارے سوالات درود پاک کے چلے میں اس کو فری تقسیم کی ہے، اور بلکہ اتنی دی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں جا کے دیں۔ اب بھی آج بھی مل رہی ہے نیچے۔ اس نقش کی توجہ پہ پڑھیں۔ میں نے صرف اس کی اہمیت کی خاطر ایک جمعرات آگے کر دی، اس کی اہمیت کی خاطر، یہ کوئی غیر اہم چیز نہیں ہے۔ اور آپ جس مخلوق کو یہ دے رہے ہیں وہ مخلوق ایسی ہے جو آپ کے لیے اتنی دعائیں مانگے گی، اللہ کی بارگاہ میں اتنا کچھ کہے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ چھوٹے چھوٹے رازوں کو پالیں، میری درخواست ہے آپ سے، میری منت ہے۔ میں پھر اپنے لفظ دہراؤں گا، غور سے سنیں۔ آج بہت سے موتی دے رہا ہوں، بہت سے تحفے دے رہا ہوں، ایک لفظ غور سے سنیں۔ جہاں رزق آ رہا، ہمیں وہ راستے نظر آ رہے کہ یہاں سے آ رہا، وہ ملازمت ہے، نوکری ہے، مل ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، کوئی بھی راستہ ہے، اصل جہاں سے آ رہا وہاں ہم دیکھ ہی نہیں رہے۔ اصل جہاں سے آ رہا نا اس راستے کو ہم تلاش کر ہی نہیں رہے کہ اصل آ کہاں سے رہا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ کے خزانوں سے آ رہا، زمین اور آسمان کا نظام سارا جہاں سے آ رہا۔ لہذا جو رزق لانے کا ذریعہ ہے وہ صرف بے زبان ہے، وہ انسان بے زبان جس کے پاس وسائل نہیں ہے، جس کی ضروریات بڑھ رہی ہیں، اس پہ نظر رکھنا اور اپنا رزق اس کے لیے وقف کرنا خاموشی سے۔ وہ انسان بے زبان یا وہ جانور بے زبان ہے، جو وہ جانور بے زبان جو صرف اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس بے زبان جانور کو کھلانا پلانا، اس کی خدمت کرنا۔ ایک جج کے پاس واقعہ کیس آیا، سننے کا ہے، آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ ایک صاحب کے اوپر قتل کا مقدمہ تھا، وہ کہتا تھا میں بے گناہ، میں نے نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، اور واقعی بے گناہ تھا، یہ بھی سچ ہے۔ جج نے کہا کہ اگر میں تجھے چھوڑتا ہوں، اب سنیں، جج نے خود کہا کہ تو سامنے آتا ہے، تیری ساری فائل بے گناہ ہے، لیکن میرے سامنے ایک بہت بڑا جانور آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا منہ ہے اتنا بڑا، وہ کہتا ہے اگر تو اس نے چھوڑا میں تجھے کھا جاؤں گا۔ اس کی شکل گدھے سے ملتی ہے۔ اس نے ایک پیشی دی، اس نے کہا آگے پھر آئیں۔ اس نے پھر آیا تو وہ جانور ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اگر اس کو پھانسی دے، جلدی کر، لکھ، اگر تو نے اس کو چھوڑا میں تجھے کھا جاؤں گا۔ آخر اس نے جج نے پھانسی کی اس کو سزا دے دی۔ جج سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کیسے ہے؟ جج نے اس سے پوچھا تو کہتا ہے میں نے قتل نہیں کیا، کوئی ایسا کام بتا کہ کسی جانور کو تیری ذات سے اذیت پہنچی ہو؟ اس نے سوچ کے کہا ہاں پہنچی ہے۔ ایک کسی کی گدھی تھی، وہ آ کے ہمارے کھیت میں گھاس کھانا شروع کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ روکا، پھر روکا، کہا درانتی میرے ہاتھ میں تھی، میرے ہاتھ میں درانتی تھی گھاس کاٹنے والی، میں نے اس کے کھال کو اوپر سے پکڑ کے اس کو درانتی سے کاٹ دیا۔
اور کٹی ہوئی کھال اور بہتا ہوا خون اس نے مالک کی طرف کر دیا اور وہ چیختی ہوئی گئی. کہا ہاں. وہ جج کہنے لگا ہاں وہ جو جانور تھا اس کی پشت کے اوپر سے کھال کٹی ہوئی تھی اور وہ زخمی تھا, یہ وہی جانور تھا جو مجھے کھا جاتا تھا, لہٰذا جا تیری پھانسی کی سزا ہے. اور وہ پھانسی چڑھ گیا. اگر میں تجھے چھوڑتا ہوں مجھے بلا کھاتی, اگر میں تجھے چھوڑتا ہوں مجھے بلا کھاتی. یہ جو گنے کے بیل نہیں ہوتے نا, گنے کے بیل, اس میں ادھر گنا چل رہا ہوتا ہے, ادھر رس نکل رہی ہوتی ہے, ادھر بڑا سا کڑھا ہوتا ہے, اس میں رس جا رہی ہوتی ہے, اور گنے کا چھلکے اوپر سے نکلے ہوئے نیچے چل رہے ہوتے ہیں, اور ادھر سے پھر گڑ بن رہا ہوتا ہے اور شکر. بات سمجھ رہے؟ بندہ بیٹھا تھا گنے کے اوپر, اس کو آئی روٹی, ایک بھوکا کتا کہیں سے آیا, بھوکا کتا کہیں سے آیا, وہ بار بار اس کی روٹی کے اوپر پڑے, تھا کہیں کا جنگل کا مارا ہوا بھوکا, تو اس نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی, ایک دفعہ دو دفعہ. اس نے روٹی رکھ دی اس جگہ جہاں اندر ایندھن ڈال رہے تھے. بہت سارے پتے نہیں ہوتے, گنے کے چھلکے ہوتے, اکٹھے کر کے نا اس چھلکے سمیت اس کو ڈھکا دے دی. بٹی کے اندر اس کی ایک چیخ نکلی, کتا جل گیا اور اس کی راکھی بن گئے. واقعہ ہوا, ہو گیا, ختم ہو گیا. پر ہم نہیں سمجھتے کہ ان کی فریادیں اور ان کی تاریں کہاں کہاں ملی ہوئی ہیں. خون خار ہے, خون خار ہے کتا, لیکن رحم دلی اور محبت یہ میری کملی والے سے آئی ہے. وہ جانور ہے, بے زبان ہے, کوئی بھی ہے. جانوروں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہے, یاد رکھیے گا. جس طرح غیر مسلموں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر, اور غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر, اور غیر مسلموں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر, جانوروں کے بھی, بے زبانوں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں. یاد رکھیں, یہ سبق مجھے بھی یاد رہے, آپ کو بھی یاد رہے. مقافات کا عمل چلا مقافات کا, اور ایسا عمل چلا وہ اسی طرح آگے میں جلا اور رکھ ہو گیا. واقعہ بنا باقاعدہ. اپنا زمین کا رقبہ تھا, انگلینڈ میں رہتا تھا, اس دور کی نئی مرسڈیز اس نے خریدی گاڑی, اور اس میں اپنے زمین رقبے میں آتا تھا. سانپ کو دیکھا, سانپ زمینوں میں ہوتے ہیں, اس نے سانپ کو کہا کہ بیٹھا تھا سانپ, اس کو تھوڑا سا مارا, وہ زخمی ہو گیا. اس نے کس کو یہی رہنے دو, اس کے ارد گرد لکڑیاں کٹھی کری, اس کو جلا دو, زندہ جلاؤ. اس کو زندہ جلا, وہ تڑپتا رہا, مر گیا. قدرت کا نظام ہے. مرسڈیز گاڑی کو چلا کے جا رہا تھا, اس کو کوئی سوئچ ادھر ادھر ہوا, گاڑی کو آگ لگی, گاڑی کے اندر زندہ جل گیا. یہ جو نقش جانوروں کو دیتے ہیں نا, اس کو سمجھیں, یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا تحفہ ہے جس کو ہم لوگوں کو بتا نہیں سکے. اور میرے ممبر کے ذمہ داروں نے اٹھا کے مجھے بٹھا دیا کہ آج جناب نقش کا عمل ہے. بڑے ظالم آدمی ہیں یہ لوگ, کیونکہ ان کے پاس ہر وقت یہ نعمتیں موجود ہیں, اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ انسانیت کتنی پریشان ہے, اور دنیا کتنی ہمارے ہر عمل کا انتظار کرتی ہے, 100% کرتی ہے. ان کو علم نہیں. اور اللہ کا نظام میں میں نے تجربہ کیا ہے, ایسے لوگوں سے اللہ خیریں چھین لیتا ہے, انہیں تسبیح خانے سے بھی محروم کر دیتا ہے. میں نے تجربے بڑے کیے ہیں. آج بھی ایک بندے سے میں نے کہا, اس کے مزاج کے اندر سننا غیر ذمہ داری. میں کہا میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ اس بندے کو تسبیح خانے سے دور کر دے, تجھے بھی کوئی اچھی جگہ عطا فرما, اور تیرا بدل بھی مجھے عطا فرما. میں تیرے لیے مانگ رہا ہوں, اور میں مانگتا ہوں, اللہ کر دیتا ہے. میں کہ میں بدعا نہیں دوں گا تجھے, میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تیرا بدل مجھے عطا کرے, اور تجھے بھی کوئی اچھی جگہ عطا کرے. اللہ تجھے تسبیح خانے سے دور کر دے. جانوروں کے کھانے, ان کے لنگر, ان کی غذائیں, اور پھر نقش کے ساتھ, میری بات پہ غور کریں, نقش کے ساتھ, اس نقش میں جتنے خیر کے کلمے لکھے ہوئے ہیں. غریب کرم اللہ وجہ کے پاس مچھلی لائی گئی, انہوں نے مچھلی کو آگ پہ بھونتا ہوں, آگ اثر ہی نہیں کرتی. اللہ نے اپنے امر سے مچھلی کو بولنے کی توفیق دی کہ امیر المومنین, ایک بندہ درود پاک پڑھتے پڑھتے آیا تھا, اس کے منہ میں درود تھا, اس نے وضو کیا, کلی کی, مجھے پیاس لگی, میں نے وہی درود والا پانی پی لیا. مجھے تو جہنم کی آگ ہی نہیں جلائے گی, مجھے اس دنیا میں جلاتا ہے. بندہ آیا, درود پڑھ رہا تھا, اس نے وضو کیا, اور درود والا پانی جو ہے, درود والا پانی وہ اس نے کلی اور مچھلی نے پیا. پانی میں رہنے والی مچھلی کو بھی پیاس لگتی ہے, وہ بھی پانی پیتی ہے. وہ پانی پیا, اور اس پانی کا من میں اس کے پانی گیا. تو کہتے ہیں مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتے. نہیں خوف نار جہیم کا, مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی, مجھے اس آگ میں جلاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, جانوروں کے اندر جب خیر کا پانی جاتا ہے, کون سا پانی؟ خیر کا. یہ جو تعویذ ہے, اس تعویذ کے اندر خیر کے کلمات ہیں. جب یہ پانی جاتا ہے
پھر ان کی حالتیں بدل جاتی ہیں، ان کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں، ان کے مزاج بدل جاتے ہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں جب خیر کے الفاظ اور خیر کا پانی اور خیر کے لفظ ان کی رگوں میں جاتے ہیں، خیر کے لفظ ان کی رگوں میں جاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں سن لے میری بات کو، فقیر کی بات کو، اللہ والوں میں عرض کر رہا ہوں، میری سن لو اللہ والوں، سن لو، میں چاہ رہا ہوں وہ دروازے کھلوائیں جہاں سے رزق آ رہا۔